अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की इनायत, अल्लाह की मेहरबानी से एक बार फिर हम अपनी इस क्लास में शामिल हुए हैं जिसका उन्वान है आसान कुरान, जिसमें हम कुरान करीम के अल्फाज को लफ्ज़ व लफ्ज़ समझने की कोशिश करते हैं और उन आयत के ज़रिए उन आयत की कुछ तशरीह भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि उसके रब्त को, उसके मैसेज को हम समझ सकें और उस पर हमारे लिए अमल करना आसान हो जाए और ये निजात का जरिया बने। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अल बकरा को मुताला हम कर रहे हैं और जैसा कि बताया था कि दो हिस्सों में बड़ी तकसीम हमने की थी। इब्तदाई हिस्से की तकसीम डिटेल में हम समझ चुके हैं। अब जो दूसरा हिस्सा है, इसमें 22 रुकूआत हैं। इसके मज़ामीन की जो तकसीम जो समझनी चाहिए हमें, इब्तदाई तौर पर ये दो हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं कि अब इन रुकूआत में आपको शरीयत का मौजू मिलेगा और जिहाद यानी कि कोशिश, अल्लाह ताला की राह में कोशिश का मौजू यानी कि जिहाद का मौजू मिलेगा। अच्छा, पहले ये होता था तो हम रुकू ब रुकू समझ रहे थे। अब ये कि ये इकट्ठे चल रहे होंगे, कुछ आयतें इससे मुतालिक होंगी, शरीयत से मुतालिक, कुछ जिहाद से मुतालिक। अच्छा, इनकी भी मजीद तकसीम हमें मिलेगी। कहीं पर शरीयत में इबादत को समझाया जा रहा होता है, उनके बारे में बताया जाता है, या यूं कह ले कि इबादत का हुक्म दिया जा रहा होता है। कई मामलात डिस्कस हो रहे थे, जैसे कि तलाक के मामलात, विरासत के मामलात, इस तरह के मामलात डिस्कस हो रहे होते हैं। ये साथ साथ चल रहे होते हैं। और दूसरी जानिब ये भी साथ साथ चल रहे होते हैं जिहाद में, किताल यानी कि अल्लाह की राह में जंग करना, और उसके आखिरी हद अल्लाह की राह में अपनी जान दे देना, जिसको हम शहीद कहते हैं। और साथ ही साथ माल का भी, अपने अल्लाह की राह में माल भी देना, जिसको इन्फाक की इस्तिलाह से हम जानते हैं। तो ये मौज़ूआत हमें मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 20 रुकुआत का मुताला कर चुके हैं। अब रुकू नंबर 21 हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आयत नंबर 168 था, 176 है। ये जहन में रहे कि जैसे इब्तिदा में ही हमने बात रखी थी कि हम जो है एक रब्त के साथ समझ रहे हैं। आमतौर पर सूरह अल बकरा को पढ़ते हुए जो कन्फ्यूजन होती है कि आयत क्या कह रही है, तो ये मौज़ूआत की तकसीम भी हमें वाज़े कर रही है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि बात कुछ से कुछ होती चली जा रही है, बात समझ में नहीं आ रही। तो चंद चीजें अगर जहन में हो, तो रब्त हो, तो समझ में बात बिल्कुल वाजे हो जाएगी कि क्या पैगाम यहाँ पर हमारे लिए है। अच्छा, पहली चीज जो है ये कि हमें ये पता होना चाहिए मुखातबीन कौन है, किन से बात हो रही है। तो ये तीन तरह के मुखातबीन अब तक हमारे सामने आए हैं, यानी कि एक तो अहले ईमान, और दूसरे ज्यादा जो अब तक हमने जिनसे बात की वो अहले किताब, और साथ ही साथ मुशरिकीन के भी हवाले से भी खिताब जारी है। अच्छा, इन्हीं में ही अल्लाह ताला कहीं कहीं वो यूनिवर्सल जो अहकामात है वो भी मिल जाते हैं, यानी कि वो जो उसूल हैं वो आज भी वैसे ही हैं जैसे कुरान बयान कर रहा है, लेकिन उस वक्त मुखातबीन वो थे। और साथ ही साथ इन बातों को समझने के लिए जाहिर है हमें उस दौर का भी पता होना चाहिए कि कहाँ बात हो रही है। यानी कि मक्की दौर एक बड़ी तकसीम है ना, मक्की दौर है, मदनी दौर है। तो ये सब चीजें हमें मालूम हो तो अब अगली आयतें थोड़ी सी हमें इस तरह समझ में आएंगी, वरना हमें लगेगा कि हम कुछ बिखरी हुई बात पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं साहबा इकराम के हवाले से। इस वक्त ये जो सूरत है मदनी सूरा है, यानी कि बात हो रही है मदीना में। सहाबा इकराम का पस मंजर क्या है, वो मक्का से थे और उनके पस मंजर में ज़ाहिर है मुशरिकीन खानदान वो सब मौजूद थे। और मदीना में जो लोग मौजूद हैं वो अहले किताब हैं ज़्यादातर। तो अहले किताब में ज़ाहिर है वो एक साबका उम्मत मुस्लिमा है। तो उनके जो अकायद थे, जो शरीयत थी, ये कह लें कि उस वक्त इस्लाम के, ज़ाहिर है मुसलमान थे वो भी, लेकिन उन्होंने अपना नाम यहूद और नसारा रख लिया। उनके जो अकायद या जो मामलात थे वो समझते हैं कि हम तो सही जगह पे खड़े हैं। अच्छा, ये चीजें सहाबा इकराम के सामने मौजूद हैं। अपने पिछले जो है मक्की जो ज़ाहिर है उनके घर वालों की तरफ से जो उनको रिवायतें या कहने के रिवाज जो चलते आ रहे थे वो भी उनके जहन में थे। और इनकी नज़र में जो कहते थे अपने आप को अल्लाह के दीन के पैरोकार कहते थे, जो मुस्लिम थे, इनके यहूद व नसारा, कह लें कि फिरके,
ہاں اس دور کے اسلام کے فرقے تھے، وہ موجود تھے، وہ کہہ رہے، وہ دین کی جو بات کرتے تھے اس کو یہ صحیح سمجھا کرتے تھے، تو یہ سب کچھ ذہن میں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب تاج پہنا دیا، امامت کا منصب عطا کر دیا ہے، اب ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کلیئر کرتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ بہت ساری چیزوں میں احکامات سرسری ہیں، لیکن کہیں کہیں چھوٹی سی بات کو بھی ڈیٹیل میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ اب جیسے کہ نماز کا ذکر ہمیں بہت ہلکا ملے گا، کہیں پر بھی اس کی ڈیٹیل اتنی نہیں ملے گی، چونکہ نماز رائج تھی۔ ہاں جہاں مشرکین نے نمازوں میں خرابی کی ہے اس کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ یہ ان کی نماز کیسی ہے، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا۔ حج کے معاملات بھی انڈرسٹوڈ تھے، لیکن حج کی ڈیٹیل بتانے کے لیے اس کی صحیح ترتیب بتا دی کہ اللہ کی، اصل میں اللہ کا ذکر ہے یہ، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ اب یہی چیز اگر ہمارے ذہن میں ہو تو ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اچھا یا ایہا ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حرف ندا ہے، دونوں اکٹھے ہیں۔ یا کے معنی بھی اے، ایہا کے معنی بھی اے ہے۔ وجہ ہم جانتے ہیں کہ الف لام آنے کی وجہ سے ایہا آتا ہے، اور جب دونوں اکٹھے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص طور پر پکارا جا رہا ہے، اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ الناس، اچھا الناس سے مراد دو طرح کے آرا ہیں یہاں پر۔ ایک یہ کہ جنرلی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اردو میں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ہم کبھی کبھار جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ، اپنے لوگ، قریبی، جن کی بات، جن سے، جو ہمارے ارد گرد ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ دو آرا موجود ہیں، لیکن دونوں سے بات وہیں آ کے رکتی ہے۔ لیکن بڑی اہم بات یہاں پر سامنے آئے گی کہ اچھا ایک کا رائے یہ ہے کہ یہ تمام انسان کو یہ کہا جا رہا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ ظاہر ہے اب مخاطبین جو موجود ہے سامنے، یہ ان سے مراد ہے، لیکن جو بھی ہے یہ بات یونیورسل ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، اکلا کہتے ہیں نا کھانے کو، اردو میں استعمال ہوتا ہے، کلو کھاؤ، تم سب کھاؤ، یہ حکم کا صیغہ ہے۔ من ما دو الفاظ ہیں، من مانے سے، ما مانے جو، ترجمے میں اس سے جو، اس سے جو، فی الارض زمین میں، فی کے معنی میں، الارض زمین، حلالا طیبہ، حلال ہم جانتے ہیں وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو۔ طیبہ پاکیزگی کے لیے لفظ آتا ہے، طیب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا ہم عام طور پر حلال پہ بڑا فوکس ہوتا ہے، طیب کے معاملے میں بالکل ہی ہم کمزور ہیں، مطلب اللہ معاف کرے، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن میں مختصر ایک بات بتا دوں، ہمارے جانور جیسے پلتے ہیں نا، وہ کسی صورت میں طیب کے معاملے میں نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان سے بہتر، طیب سے مراد یہ ہوتے ہیں صاف ستھرا ہونا۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو طیب جس چیز کو ہونا ہے، جس مال سے تم نے اس جانور کو خریدا وہ بھی طیب ہونا چاہیے۔ پاکیزہ مال سے حلال جانور خریدو اور اس کو ذبح کرو۔ ہم تو نمود و نمائش کرتے ہیں اور اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ ہم جانور جن پیسوں سے خرید رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، مطلب اس کے میں پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کنڈیشنز رکھی ہیں، حلالا طیبہ، والا، اور مت، اور نہیں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ تتبعو، اتباع کرو، کہ معنی اتباع نا، اسی سے ہے پیروی کرنا۔ تتبعو، تم سب پیروی کرو، اور مت تم سب پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات، خط کہتے ہیں لائن کو، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لکیر کے ساتھ چلنا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں خط۔ تو خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم کی، مطلب تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب یہاں کیا یہ بات بتائی جا رہی ہے، جو ظاہر اہل کتاب یا مشرکین سے جو عقائد جو آ رہے تھے، انہوں نے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حرام کی جو لسٹ ہے اس کو شارٹ کیا، حلال کو وسعت دے دی کہ جو کچھ زمین میں ہے، مما، اس سے جو زمین میں ہے وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، تمہارے لیے کھاؤ۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو مطلب ہمارے ہاں حرام جو ہے بڑا ہے، حلال چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں، حلال بڑا ہے، حرام چھوٹا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ بہت ساری چیزوں کو حرام کرا دیتے دے کر اس نے دین میں شامل کر دیا۔ حرام وہی ہے جس اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں تو کھانے پینے کی باتیں اور بھی چیزوں کے متعلق حرام میں سورہ الاعراف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر دیے
کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، صرف حرام کو کیٹیگرائز کیا، اس کے علاوہ کہا کہ سب حلال ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ سب کچھ کھاؤ جو حلال ہو طیب ہو۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حلال کیا ہے، طیب کیا ہے، بہرحال۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے انہو، جو شیطان ہے اس کی بات ہو رہی ہے، بے شک وہ لکم، تمہارے لیے یا تمہارا عدو، عدو کہتے ہیں دشمن، عداوت سے نکلا ہے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا واضح۔ انما، انما کے معنی عام طور پر بے شک بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا اگر صحیح ترجمہ کر دیا جائے تو یوں کہا جائے گا نہیں اس کے سوا، نہیں اس کے سوا، تو اس کا آسان ترجمہ بنتا ہے صرف، صرف یامرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اچھا، امر کے معنی حکم دینا، مشورہ دینا بھی ہوتا ہے، اور شیطان کے اس میں کہیں تو وسوسے ڈالنا، تو یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یامرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے یا وسوسے ڈالتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ سو برائی کو کہتے ہیں نا، ہر طرح کی برائی، فحش بھی برائی ہی ہے، لیکن اس کا جو شیطان کا جو حربہ ہوتا ہے سب سے پہلا، وہ بے حیائی والا ہوتا ہے، فحش برائی کا، اور اس کے سب سے اوپر فحش کا، وہ یعنی کہ بے حیائی کا۔ آ، اس طرح کے احکامات، مطلب اس طرح کے وسوسے ہمیں ڈالتا ہے، جس کی طرف ہمیں جانے کے لیے کہتا ہے۔ اور آگے یہ دو باتیں تو ہیں اس کے برائی کے حوالے سے، وَأَنْ، اور یہ کہ تقولو، تم سب کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم سب علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ یہ جو تیسری بات ہے، ہم پہلی اور دوسری پہ تو بڑا فوکس ہے ہمارا یہاں پر بھی، برائی سے سمجھتے ہیں شیطان کی طرف سے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فحش سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بے حیائی سے، کہ شیطان کی طرف سے۔ تیسری بات پہ ہمارا فوکس کچھ کم ہے، وہ یہ کہ ایسی بات ہم سے کہلواتا ہے اللہ کے اوپر، یعنی کہ اللہ کی طرف منسوخ کر کے، جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارے ہاں اکثریت ہے، صرف میں اور آپ نہیں، ہمارے علماء حضرات کی طرف سے بھی بہت سارے معاملات ایسے کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سمپل طریقہ ہے، قرآن نے کیا بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اس کو دیکھ لیں، بات واضح ہو جائے گی۔ تو تیسرا اربع کیا، وہ کہتا ہے وہ بات تم سے کہلواتا ہے جو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف تم منسوخ کرو۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جائے، لہم، ان سے۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں بات ہو رہی ہے کس کی، جو کہ نہیں مانتے نا، مطلب اب وہ پس منظر میں کہہ لیں کہ مدینہ میں یہود و نصارہ موجود ہیں، ان کی اگر بات کریں تو ان سے کہا جائے، لہم، اتبعو، تم سب پیروی کرو، ماں، اس کی جو، ماں کے معنی جو ہوتے ہیں، اب اس کی ضرورت تھی، یہاں پہ ترجمہ کر دیا، اس کی جو انزل اللہ، نازل کی ہے اللہ نے، یعنی کہ کتاب قرآن مجید۔ قالو، تو وہ سب کہتے ہیں، بل نتبعو، بلکہ نتبعو، وہی پیروی کرنے لفظ، اتباع والا لفظ ہے، نتبعو، ہم پیروی کریں گے، ماں، اس کی جو، الفینا، ہم نے پایا، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے آبا کو، یعنی کہ آبا و اجداد کو، باپ دادا کو۔ اچھا، غور کیجئے گا، یہ رویہ ہمارا بھی ہے، کہیں نہ کہیں ہم بھی دین کو ایسے ہی فالو کر رہے ہیں، یہی کہتے ہوئے ہیں کہ ہمارے خاندانی رسم و رواج ہے، چلتے آ رہے ہیں، یہی دین ہے، ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے آ رہے ہیں، یہی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ ہمیں مل گیا۔ اچھا، لفظ الفینا، اس کو کھولتے ہیں، الفینا، اچھا کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ مادہ خاص طور پہ حروف علت ہوں۔ جی حسن عارف بھائی۔ اسکرین میری خراب ہو گئی ہے یا ساروں کی ایسی؟ اب سکرین پہ نظر نہیں آئی۔ اچھا، باقی بتائیں، اسکرین نظر آ رہی ہے، باقی کوئی نظر آ رہا ہے، جی جی نظر آ رہی ہے سر۔ اچھا، حسن بھائی آپ ریکنیکٹ کر کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک۔ جزاک اللہ۔ اچھا، میں بتا رہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان۔ الفائی نا، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں خاص طور پہ جن پہ حروف علت پائے جائیں، حروف علت، الف، واو اور یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں ان کے روٹ ورڈ پہچاننے میں۔ تو لام، فا، یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الفینا، یہاں پہ بالکل سمپل ہے، لیکن یہ اپنی شکلیں بدلتا ہے۔ اس کا سمپل معنی ہوتا ہے پایا ہم نے،
ٹھیک ہے، اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں. جیسے الفاہ کاذبن، اس نے اسے جھوٹا پایا. اب الفا کا معنی پایا. ٹھیک ہے، اسی مادے سے تلافی کا لفظ ہمیں معلوم ہے. اچھا، تلافی کیا ہوتی ہے؟ جو چیز چلی گئی اسے واپس پا لیا. اچھا، ہم کہتے ہیں کسی کی تلافی کر دو، اس کو واپس لوٹا دو، اس نے پا لیا. اس طرح تلافی کے معنی بنتے ہیں. اسی طرح الفاؤ، اللفاؤ، مٹی یا ایسی چیز جو مطلب جس کی کوئی وقت نہ ہو، اس کو بھی کہتے ہیں. یعنی کہ عام طور پہ ایسی چیزیں خود ہی مل جاتی ہیں نا، خود ہی پالی جاتی ہیں، تو اس لیے اللفاؤ سے انہی کو بھی کہتے ہیں. خیر، اس لفظ کی ایک تفصیل تھی، ہم نے وہ رکھ دی. مشکل الفاظ کو ہم کوشش کرتے ہیں آسان کر کے بتا دیں. آگے ہے آوا. آ کے معنی کیا، وا کے معنی اور. جیسا کہ میں نے بتایا وا کے مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہاں تک ترجمہ کیا گیا جبکہ اور بھی ترجمہ یہاں ٹھیک ہے. آوا اور کیا، اور لو. لو میں نے کہا تھا کہ ان جو ہے اگر کے معنوں میں بھی آتا ہے، اسی طرح لو بھی آتا ہے. لو میں ایک حسرت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، کاش، اس طرح کے بھی. لو اگرچہ کانا ہو آباؤ ہوں. اب پچھلی بات کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ہیں. اگرچہ ان کے آبا ابدادا، آبا ہوں، ان کے آبا و اجداد، لا یاقلون شیئا. لا کے معنی نہیں، یاقلون وہ سب سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، شیئا کچھ بھی. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دین کے معاملے میں بڑا چھوٹا نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، جو اللہ نے بیان کر دیا وہی بیان کر دیا. اب کسی کوئی کیا چیز فالو کرتا ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس چیز کو دیکھیں گے جو اللہ کے کہنے پہ چل رہا ہے یا نہیں. ہمارے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو، ان کی سمجھ اس وقت کیا تھی کیا نہیں تھی، عقل سے استعمال کیا یا نہیں کیا، یہ معنی نہیں ہے. اور مزید اس کی وجہ ولا یہتدون، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سیدھے راستے پر نہ ہو اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہوں. اب چونکہ پس منظر میں ان کی بات ہو رہی ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں. کہا یہ جا رہا ہے والا اور نہ یہتدون، وہ سب سیدھے راستے پر ہوں اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہوں. تو اب ان کی اب ایک تمثیل ایک بیان کی جا رہی ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کی جنہیں کفرو، جن سب نے کفر کیا، کمثلی، جیسے کہ مثال یا اس کی مثال اس طرح، الذی وہ جو ینعقو، ینعقو پکارتے ہیں. اچھا، یہ قرآن کریم کی ایک سمجھ لیں مشکل آیت ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہم لفظ و لفظ ترجمہ تو بہت ساری چیزوں کا کرتے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ زبان جو ہے اہل زبان سے ہی سمجھی جا سکتی ہے. ہم چاہے جتنی بھی اس کی ڈیپتھ میں گرامر سمجھ لیں، الفاظ سمجھ لیں، اہل زبان اپنے محاوروں کو کیسے استعمال کرتے ہیں وہیں سے اصل میں زبان سمجھ میں آتی ہے. تو یہ بھی کچھ اسی طرح ہے. جیسے تمثیل یا تشبیہ، یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تشبیہ ہوتا ہے کہ ہو بہو ویسی ہی بات آپ دہرا رہے ہو، کسی چیز پہ مطابقت کرتے ہوئے بتا رہے ہو. تمثیل میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ بات کچھ اور طرح سے بتائی جائے اور سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی کوئی بات بتائی جائے، وہ تمثیل ہوتی ہے. اب ترجمہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ ہم سمپل کر کے چلیں گے. ین ایکو پکارے. اچھا، اس پکار کو کیا کہتے ہیں؟ ین ایکو، اس کا مطلب ہوتا ہے نون عین کاف، اس کا مادہ. ناکن کے معنی ہوتے ہیں آواز نکالنا، سمپل معنی. اچھا، یہ کیسی آواز ہوتی ہے؟ چیخنا، پکارنا، بلند آواز میں پکارنا. عام طور پر یہ جو جو جانوروں یا ایسے جانوروں کے لیے آوازیں جو نکالی جاتی ہیں، یہ ان آواز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ بے معنی آواز جو مفہوم نہ رکھتی ہوں. خاص طور پر نہ رائی بے غنم ہی، یعنی کہ چرواہے نے اپنے غنم یعنی کہ بھیڑ بکریوں کو ہانکا یا جھڑکا یا آواز دی. یعنی کہ چرواہے جو اپنے بھیڑ بکریوں کو پکارتے ہیں تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. مطلب بھیڑ بکری کیا سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آواز پہنچ رہی ہے ان تک، کوئی اس کا مفہوم، کوئی معنی نہیں ہے. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ دے کر بتایا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ان کی طرف منسوب ہے. بتایا جا رہا ہے جو سننے والے وہ جانور ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. بما اس کو جو لا یسمعو، نہ جو سنتا ہو، الا دعا، اللہ کے معنی یہ ہو گئے سوائے. وہ سنتا کیا ہے؟ دعا، پکارنا. اچھا، دعا کہتے ہیں ہلکی آواز میں پکارنے کو. ندا پکارنا ہی ہے،
लेकिन ऊंची आवाज में पुकारने को। तो ये दोनों का फर्क है। अल्लाह के तीनों अल्फाज एक साथ आ गए। ये बेमाना पुकारना है, ये हल्की आवाज में पुकारना जिसमें कोई माना हो। निदा, चीख कर पुकारना। ये तीनों सूरतों में मतलब उनके लिए क्या है वो आवाज? वो आवाज सिर्फ आवाज है, उसमें कोई बुलावा नहीं है, कोई उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं है, कुछ तरह भी नहीं है। बहरहाल ये बड़ी मुश्किल आयत है, इसको समझने के लिए मुहावरा मिसाल हमने अल्लाह ताला ने जो बयान की काफी है। सुम्मुम, अब उनके बारे में बताया, बहरे हैं। अब जो पुकार नहीं सुनते यकीनन बहरे हैं। बुकमुन, दूसरी चीज क्या है? गूंगे हैं, वो खुद भी कुछ बोलना चाहे वो भी नहीं बोलेंगे। उम्युन, देखने की भी सलाहियत नहीं है, अंधे हैं। फहुम ला याकिलून, बस वो सब समझते ही नहीं है, उनको अकल ही नहीं है, अकल ही नहीं रखते। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोग हो। अब मुखातिब कौन हो गए? अल्लज़ीना, सहाबा करम। आमनु, सब ईमान लाए हो। कुलू मिन तय्यिबात, अब ये वही बात कंटिन्यूशन में आ गई। बहुत सारी बातें हैं, बहुत से लोगों को बुलाया भी जाता है, असल दीन की तरफ नहीं आते। अब अहले ईमान को बताएं, कुलू मिन तय्यिबात, खाओ पाकीज़ा चीजों में से। मा रज़क़नाकुम, जो हमने दी हैं तुमको। रज़कना, ये रिस्क का वर्ड तकरीबन कुरान करीम में ये मादा 123 मरतबा आया है। इंशाल्लाह इसको हम आगे खोलेंगे। हमने दी हैं तुमको। वशकुरू, और तुम सब शुक्र अदा करो। लिल्लाही, अल्लाह का। इन कुंतुम, अगर तुम सब हो। इय्याहु तअबुदून, अगर तुम उसी की बंदगी करते हो। सिंपल, आसान, लेकिन अहम बात कि असल हुक्म अल्लाह का है। अगर अल्लाह की बात मानते, अल्लाह की इबादत करते हो, तो अल्लाह कह रहा है कि जो कुछ जमीन में खाओ, हलालन तय्यबन, शर्त है वो। इन्नमा, सिर्फ, अब ये अल्लाह ताला उसको खोल रहे हैं। अब ये बात जो है ना, मैंने कहा था हराम को हमने बड़ा कर दिया, अल्लाह ताला के इन्नमा हर्रमा, ये नहीं कहा इन्नमा हलाला। इन्नमा हर्रमा, सिर्फ हराम की उसकी उसने, या हराम किया उसने। अलैकुम, तुम पर। अल मैतता, मुर्दार, मैयत को कहते हैं ना मुर्दार। आगे है वद्दमा, वद्दमा, दम कहते हैं खून को। वलहम, गोश्त। अल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त। अब जो है खिंजीर क्या है, तो ये भी कंफ्यूजन थी, मैंने कहा ना, जहाँ कंफ्यूजन होती है अल्लाह ताला उसको वाजे करते हैं। ये दरिंदा सिफत दिखने में मवेशी जैसा, आम जैसे भेड़ बकरी जैसा जानवर था, तो वाजे करना पड़ा इसको कि खिंजीर का गोश्त नहीं खाना। बहरहाल इसकी एक तफसील है, किसी मौके पर हम करेंगे। और खिंजीर के गोश्त का मना कर दिया। वमा, और जो ओहिल्ला, पुकारा गया हो, यानी कि ओहिल्ला, अहल किया गया हो, पुकारा किया गया हो। बिही, इस पर। लिगैरिल्लाहि, ये अहम बात है। खा वो जानवर हलाल ही क्यों ना हो, लेकिन गैरुल्लाह के नाम पर वो हलाल किया जा रहा हो और ज़िबा किया जा रहा हो, वो भी हराम है। चंद चीजें हो गई। अब इसमें वसत ये है। फमाने, अब फा के माने पस, मन के माने जो। उज़तुर्रा, उज़तुर्रा, मजबूर किया जाए। अब वो हराम के बाद अल्लाह ताला एक एक्सेप्शन दे रहे हैं, किस सूरत में वो हराम भी खा सकता है। उज़तुर्रा, अब उज़तुर्रा को जरा हम समझ ले तो बाकी हो। असल में ये लफ्ज़ है ज़वाद रा रा, जरर, नुकसान पहुंचाना, हम आमतौर पे जानते हैं। अच्छा, अजर्रो और अर्जुर्रो दोनों के माने नुकसान ही होते हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अजर्रो आमतौर पर माली नुकसान या ऐसी कोई खारिजी नुकसान, जो परेशानी मुसीबत आती हो उसको कह रहे होते हैं। अजुर्रो, जिस्मानी तौर पर, अंदर की तौर पर, यानी कि जाती तौर पर ऐसे बदाली को जुर्रो कहते हैं। अच्छा, अद्दार, उस चीज को कहते हैं जो कहत हो, नुकसान की शिद्दत हो, बदहाली हो, इस तरह के लिए माना इस्तेमाल होता है। अच्छा, अद्दुर्रो, माजूरी को भी कहते हैं, लागरी को भी कहते हैं। अब ये जो लफ्ज है, असल में ये है इज़्तिरार। इज़्तिरार के माने होते हैं, ये इस शक्ल में आया ना इफ्तियाल, यहाँ पर जोर के साथ, कोई शिद्दत के साथ, एहतमाम के साथ कोई बात की जाती है, तो इस शक्ल में की जाती है। अब ये ता जो है तो में बदल गया, ये अरबी का एक कायदा है, ये बदलते हैं। शिद्दत एहतियाज से मतलब ऐसी चीज जिसकी शिद्दत हो जाए, जो जरूरत की हो, इंसान मजबूर हो जाए, इस कैफियत को क्या कहते हैं? उज़्तुर्रा, मजबूर किया जाए, ये मजबूर का सीगा है, मजबूर किया जाए। गैर बागिन, अच्छा, ना वो सरकश हो, सरकशी के साथ ना हो। मतलब सरकशी क्या होती है?
بغاوت کر لی، خود سے کھانے لگ گیا، ایسا نہ ہو۔ ولا، اور نہ، عادن، عاد عداوت سے ہی ہے، حد سے بڑھنے والا، حد سے نہ بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا، فا مانے تو، لا نہیں، اسم گناہ کو کہتے ہیں، علیہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے اس کی بخشش ہے اور وہ مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن رکھی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں حرام کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے حرام کی وسعت کتنی کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایکسیپشنز بھی رکھ رہے ہیں، بہرحال کنڈیشنز کے ساتھ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یکتمون، سب چھپاتے ہیں، ماں، ہم یہ پہلے بھی بات پڑھ چکے ہیں، ماں اسے جو، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، وہ اللہ نے کتاب نازل کی، کتاب کو نہیں چھپا رہے ہیں، اللہ کے ان احکامات کو بدل کر کچھ اور احکامات دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے چھپانے کا۔ انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، اپنی کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ، اچھا یہ ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا، یہ صرف اس کا اپنی بڑائی کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے بہت سارے مفاد بھی ہوتے تھے ان کے۔ وَيَشْتَرُونَ، وہ سب خرید و فروخت کرتے تھے، ترجمہ تو یہ ہے وہ سب لیتے تھے، بہی، اس کے بدلے میں، ثمنن قلیلا، ثمنن قلیلا یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تھوڑی قیمت، اولئک، وہ لوگ، ماں، نہیں، یا کلونا، وہ سب بھرتے، کھاتے ہیں، اسی سے لفظ ہے، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، فی کے معنی میں، بطن اندر کو کہتے ہیں، بطون پیٹ، بطونہم ان اپنے پیٹوں میں، الا نار، مگر آگ، اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں جو یہ کرتے ہیں، ولا، اور نہ، یکلمہم اللہ، نہ ہی اللہ ان سے بات کرے گا، یا کہ مانے وہ، کلام، ہم ان سے، اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن، والا، اور نہ، وہ یزکیہم، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، پاک کرنا، پاکیزہ کرنا، وا، اور لہم ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین اشتروا، جن سب نے مول لیا یعنی خرید لیا، الضلالہ، ضلالہ، گمراہی، اس لفظ کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، خاص لفظ ہے الضلالہ، ضاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اگر ہم اس کو ذلتو کہتے ہیں حیرت کو، متحر ہونا، سرگرداں پھرنا، یعنی کہ کنفیوز ہونا، کسی چیز کا پوشیدہ غائب ہونا، یعنی کہ دو تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں پہچان نہ پائیں، کنفیوز ہو جائیں، اس طرح کی۔ اچھا، ضلالتن، سیدھی راہ سے ہٹ جانا، اور اسی طرح ضائع ہونا، رائے گاہ جانا، ہاتھ سے نکل جانا کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اب یہ لفظ میں نے لیا خاص طور پہ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تلاش حق میں حیران و سرگرداں پھرتے تھے، تو قرآن کریم نے اس کیفیت کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا سے تعبیر کیا ہے، اور ہم نے آپ کو پایا سرگرداں، یا کہ حق کی تلاش میں کنفیوز، تو اس طرح تعبیر کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ہمارے یہ سوال کرتے ہیں، ضالین کے معنی گمراہ ہونا، بھٹکنا، نہیں، اس کے اصل معنی یہ ہیں، اب اس بات کو آپ رکھو تو بات واضح ہو جائے گی۔ گمراہی کو بالہدا، ہدایت کے بدلے، بعض بی کے معنی یہاں پر بدلے سے کیا گیا، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خریدتے ہیں، مطلب یہ ایسا سودا ہے ان کا جو سراسر نقصان دہ۔ فما، تو کس قدر، ماں یہاں پر کس طرح یا کس قدر کے معنوں میں اسبارہ، اسبرہم، اسبرہم صبر کرنے والے، مطلب ان کی برداشت کی حد دیکھو، یہ صبر کر رہے ہیں، اس پر بھی لگے ہوئے ہیں، علی النار، کس چیز پر، آگ پر، یعنی کہ آگ کے اوپر ان کو پتہ ہے آگ ہے، اس پر بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بان اللہ، ذالک یہ، بان، اس وجہ سے کہ، بے شک، انا دونوں کے، بے شک دونوں شامل ہیں، اللہ نے نزل نازل کی، الکتاب بالحق، کتاب حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق، لفی یقیناً میں،
شقاق ضد کو کہتے ہیں، بدبختی یا ترجمہ کیا گیا لفی شقاقم، ضد میں بعید، بہت دور نکل گئے ہیں، کتاب کے اختلاف میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ انشاءاللہ باقی وضاحت رواں ترجمے میں ہم کر لیتے ہیں۔ لوگوں، اپنے انہی پیشواؤں کے پیدا کیے ہوئے توہمات کے تحت تم نے جو حلال و حرام ٹھہرائے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے زمین کی چیزوں میں جو حلال و طیب ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے اور اس کی ترغیب دے، وہ کہ تم وہ باتیں اللہ کی طرف لگاؤ جو تم نہیں جانتے، اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم اپنے باپ داداؤں کو چلتے پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ داداؤں نے اپنی عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور نہ ہی راہ ہدایت پائی ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اس طرح انکار کر دیا، ان کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ایمان والوں، یہ اگر اپنی ان بدعتوں کو نہیں چھوڑتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑو، اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اس کی پرستش کرنے والے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے، اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ یقیناً بخشنے والا ہے اور سراسر رحمت ہے۔ یہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ یہی حق ہے، لیکن انہوں نے اسے چھپایا۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قانون کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کی بہت تھوڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا، اور نہ ان کے لیے وہاں ایک دردناک عذاب مقرر ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خریدا، سو یہ کتنے ہی بہادر ہیں دوزخ کو برداشت کرنے کے معاملے میں۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، مگر یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے یہ اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں، یعنی کہ اب نہیں لوٹیں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم سے ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی، کوئی سوال، کوئی تبصرہ ان آیات کے بارے میں اگر آپ لوگ کرنا چاہیں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہاں جی سر، یہ کہنا چاہوں گی کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں جو اس آیات میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جو بھی مال کھائیں حلال تو ہے، لیکن وہ طیب طیب مطلب اس لحاظ سے نہیں کہ ظاہری آپ اس کی پاکیزگی دیکھیں، اس کو دیکھیں کہ وہ آپ نے حلال مال سے خریدا۔ ہوں اور دوسری یہ کہ بدعتوں میں بالکل نہ پڑیں، کیونکہ زیادہ تر بدعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نیکی سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہوں تو اس کو چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہوں، صحیح، بالکل، ماشاء اللہ، زبردست، بہترین۔ مزید کوئی سوال نہیں ہے تو ایک دعا بھی کہہ لیں کہ ایک نصیحت بھی کہہ لیں، اس کو شیئر کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اب دعا بھی کرنی ہوتی ہے الحمدللہ۔ نصیحت کہہ لیں کہ یا پکار کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہے تو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ اگر ہم دیکھیں، شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن جو دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے جو اللہ کے نزدیک بالکل بھی قبول نہیں ہوتی، وہ ہے تکبر۔ اچھا، تکبر وہ نہیں ہے کہ ہم بڑی سی چیز پہ اکڑ جائیں اور یہ کر لیں۔
تکبر کبھی کبھار بہت چھپے انداز میں ہم میں موجود رہتا ہے، وہ ہم جسے عام طور پہ انا کہہ رہے ہوتے ہیں، ایگو کہہ رہے ہوتے ہیں، اس طرح بھی یہ تکبر جو ہے نا پلتا ہے ہمارے اندر۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہے اعتراف کرنا۔ یہ جو روش ہے، اعتراف کی روش، جس میں آ جائے تو وہ اللہ کے سامنے فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو اعتراف کی روش ہے نا، کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، ہم یہی کہہ رہے ہوتے کہ نہیں ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو ہم نے توبہ کی ابتدا کر لی۔ اب اگلا کام کیا ہے؟ نادم تو ہو گئے، اب اگلا کام کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا ہم وعدہ کر لینا کہ اللہ میں نہیں کروں گا، خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، ہو جائے گا تو بخشنے والا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز پہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کلام کو سمجھتے ہوئے جو جو کوتاہیاں کمیاں ہم میں ہیں، اس کے اس کو پڑھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے ہم میں وہ اعتراف کی روش، اللہ تو توفیق عطا فرما کہ وہ ہو، اور ہم تیرے راستے پہ ایسے واپس لوٹیں کہ جیسے ہم گنہگار تھے ہی نہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ایسے پاک کر دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، آمین۔ جی حسن عارف بھائی، جی بس میں آمین کہہ رہا ہوں، بہت پیاری بات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا اس قرآن کے سامنے بیٹھنا، جمع ہونا قبول کرے۔ یقیناً یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے، میرے استاد بڑے پیار سے یہ بات کہتے تھے کہ قرآن کے سامنے لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، اگر بیٹھ جائیں تو قرآن جانے نہیں دیتا۔ تو یہ بات حقیقت ہے، بس بیٹھانا ہمارا کام ہے، یہ ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ باقی معاملات کو دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ جزاکم اللہ خیرہ، وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔